बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए दहशत गर्दी से भी ज़्यादा बड़ा ख़तरा बन चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबे यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से इलाके जो हैं इस मौसमियाती तब्दीली की जद में हैं। बारिशों की वजह से जो सैलाब आया है उस सैलाब के बायस ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे बहुत शदीद किस्म के मसाइल हैं आवाम के, और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोगों की शिकायतें और शिकवे बढ़ते ही जा रहे हैं, मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देखें कि जिस तरीके से ये लोग बारिशों के पानी में फंसे हुए हैं, अगर इतना पानी आपके घर में आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो हमें इन पाकिस्तान के इन इलाकों में जो हमारे भाई बहन हैं इनके बारे में सोचना चाहिए, जिनके घर पानी में डूब गए हैं। बहुत से घर जो हैं वो इस पानी में तबाह हो गए हैं और कुछ जो भी तबाह नहीं हुए वो आधे आधे पानी में डूबे हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान के जो दो सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में PDM की और BAP की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी PTI की हुकूमत है। तो इस वक्त हमारे ये जो सियासतदान हैं इनको चाहिए कि इस वक्त एक दूसरे पे तनकीद ना करें, बल्कि जो मुतासरीन सैलाब हैं इनकी मदद करें। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। तो इस वक्त न सिर्फ सूबाई हुकूमतों बल्कि वफाकी हुकूमत के लिए बहुत से चैलेंजेस है। इन चैलेंजेस पे आज हम बात करेंगे और जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ की सूरत हाल भी आपके सामने पेश करेंगे। हमारे पास इस वक्त यहाँ पे वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब शाहज़ैन बुगती साहब, जो वफाकी वज़ीर हैं बराए इंसदाद मनशियात, और उनका ताल्लुक बलूचिस्तान के उस इलाके से है जहाँ पे इस वक्त भी शदीद बारिश हो रही है और बड़े मसाइल है वहाँ पे। सायरा बानो साहबा का ताल्लुक सिंध से है, कौमी असम्बली की रुकन हैं, और इनका जो गांव है वहाँ पे भी मेरी इत्तला के मुताबिक आज काफ़ी तबाही हुई है। और कराची स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब तैमूर तालपुर साहब, जो सिंध की सूबाई हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन करेंगे और वो सूबाई वज़ीर जंगलात हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों से सवाल करूं, पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि हम ऊपर से शुरू करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो पहाड़ी इलाका है स्वात मेंगोरा, वहाँ पर आज अचानक लोगों के घरों में पानी आ गया। तो वहाँ पे जो सूरत हाल है उसके बारे में महबूब अली साहब हमें क्या बता रहे हैं, ज़रा देखिए। इस वक्त हम स्वात प्रेस क्लब के सामने जो नदी है उसके किनारे पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि इस नदी के किनारे जितनी भी दरख्त है, सैलाब इस कदर उसका फ़्लो ज़्यादा था, इतना ज़्यादा उसका बहाव ज़्यादा था कि सारे जो दरख्त है वो उखड़ गए हैं। मुख्तलिफ़ घरों में पानी जो है वो दाखिल हो गया है, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। साथ में आज मजबूर सूरत हाल ये थी कि एक बच्ची पानी में बह गई थी और वो जबाह हो गई थी। इस तरीके से अगर हम लुवरदीर की बात करें तो आज लुवरदीर के शलतलू में भी पानी के तेज़ बहाव के बाइस 5 बच्चे जो है वो बह गए थे और बाद में उनकी लाशें जो है वो निकाल ली गई है। तो ये मैंने आपको खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ एक झलक दिखाई है। अब आप ज़रा देखें, आगे बढ़ते हैं। साउथ पंजाब राजनपुर का इलाका जो है वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लियास रज़ा आपको बताएंगे। राजनपुर की तीनों तहसीलें इस टाइम सैलाब में डूब चुकी हैं। लाखों की तादाद में लोग शदीद मुतासर हुए हैं। लाखों एक एकड़ रकबा सैलाब की जद में हो चुका है। हज़ारों मकानात इस टाइम ज़मीन बोझ हो चुके हैं। इस टाइम बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी करके महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। कई मकामात के कई इलाकों के ज़मीनी रास्ते इस टाइम मुनक़ता हैं, जहाँ पर इस टाइम ग़िज़ाई किल्लत का सामना हो चुका है, बच्चे बीमार हैं। और अक्सर जो लोग नकल मकानी करके महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हुए हैं वो इस टाइम खुले आसमान तले मौजूद हैं। ऊपर से बारिश है और वो शदीद परेशान है। आप मेरे पीछे देखें कि ये है सूरत हाल है कि मकानात मुकम्मल तौर पर इस टाइम ज़मीन बोझ हो चुके हैं। मेरे साथ ही मुतासिर सैलाबी कुछ मौजूद है, मैं इनसे भी पूछता हूँ। ये बताएं क्या सूरत हाल है अंदर सैलाब की आपकी? बारिशों ने और सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। हम अपनी मदद आपके तहत अभी तक अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारे पास इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी रिलीफ इकदाम नहीं उठाए गए। आप बताएं क्या सूरत हाल है आपके घरों की, क्या है, फसलों की क्या सूरत हाल है? हमारे घर डूब गए हैं, घर में कच्चा नहीं बचा, फसल तबाह थी गए सारे, इतना कोई इंतज़ाम नहीं आया। और पंजाब का जो इलाका तौसा है यहाँ पे बहुत तबाही हुई है, बिल्कुल जो है ये सिंध के बॉर्डर के पास है। इधर क्या हुआ ज़रा देखें।
غازی خان میں گزشتہ 25 دن ہو گئے تقریباً، یہ مکمل طور پر زیر آب ہے ڈیرہ غازی خان اور سیلاب کی زد میں ہے۔ پہلے دفعہ جب ریلا آیا ہے تو اس سے 18 اموات ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا آج بھی ریلوں کا آمد کا سلسلہ جاری ہے، مسلسل یہ رکا ہی نہیں ہے سلسلہ، ایک آدھ دن رک جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے بارشیں ہو جاتی ہیں پہاڑ پہ، اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا وہ سیلابی ریلے آ جاتے ہیں۔ نہ کوئی کھاون دا پیون دا نظام ہے، نہ کوئی صاف پانی دا ماحول صاف دیتا ہے، نہ کوئی خیمے دیتے گئے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ فوری طور پر ہمیں خیمے، کھانا اور صاف پینے کا پانی چاہیے۔ اچھا، اب یہ قریبی جو ہے وہ بلوچستان کا علاقہ جو ہے وہ نصیر آباد ہے، تو نصیر آباد میں کیا صورتحال ہے وہ بھی دیکھیں۔ شدید بارشوں اور مختلف پہاڑی علاقوں سے آنے والے سیلابی ریلوں کے باعث بلوچستان کا واحد گرین بیلٹ نصیر آباد، جعفر آباد اور صحبت پور کے علاقے اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں اور مختلف سمنالوں اور نہروں میں شگاف کے باعث صحبت پور کے حامد پور سے لے کر جعفر آباد کے گنداخا تک، نصیر آباد کے چھتر اور ربی سے لے کر بابا کوٹ اور قبولہ تک تمام دیہاتی علاقے جو ہیں سیلاب کی نکاس کے علاقے بنے ہوئے ہیں۔ ان سیلاب متاثرین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مختلف راستوں، سڑکوں اور قومی شاہراہ سمیت پر پناہ لی ہوئی ہے۔ سیلاب سے زیادہ نقصان ہے، ہمارے گھر گر گئے اور ہم سڑک پہ آ گئے، راستے پہ بیٹھے، 6واں 7واں دن ہے، ہماری کوئی ہیلپ نہیں ہے۔ ابھی تک ہمارے کو 8واں دن ہے، ابھی ہم روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی ہمارے پاس ٹینٹ ہے، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے ہمیں، نہ کچھ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی واضح ہدایت کے باوجود اب تک ہزاروں خاندان جو سیلاب متاثرین ہیں ان تک حکومتی امداد نہیں پہنچ سکی۔ اب اس کے بعد سندھ شروع ہو جائے گا، وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ خود وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ پورا صوبہ جو ہے وہ دریا بن چکا ہے۔ تو اب سندھ میں داخل ہونے سے پہلے میں شاہزین بگٹی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ خود بھی سیلابی علاقوں میں، آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو لے کے گئے، خود بھی آپ نے وہاں بہت کام کیا ہے، آپ کے اپنے علاقے میں بڑے مسائل ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جدھر بھی جائیں تو لوگ جو ہیں وہ شکایت ہی کرتے نظر آ رہے ہیں، کوئی مطمئن نہیں ہے حکومت سے، نہ وفاقی حکومت سے نہ صوبائی حکومتوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، گزارش ہماری یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی برسات نہ ایکسپیکٹڈ تھی، نہ ہی میرا خیال ہے ہمارے علاقے کے سفید ریش لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ایسی چیز پہلے کبھی وٹنس نہیں کی، جن کی عمر تقریباً 50-60 سال عمر رہی ہے۔ اس ٹائم جی ہم لوگ چیئرمین این ڈی اے میں ہمارے ساتھ تھے، تو یہ جو لوگوں کی شکایت ہے درست ہے، کیونکہ ہم لوگ ابھی پی ڈی ایم ایز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو ہمیں ڈیٹا دیں گے اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ اپنی طرف سے ایڈ بھیجے گی، اور فیڈرل گورنمنٹ بھیج بھی رہی ہے۔ اور ہماری ابھی یو این کے جو کنٹری ریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ کیونکہ پاکستان جب تک آپ انٹرنیشنل اپیل نہیں کریں گے، اس طرح سے ساری ایجنسیز جو ڈونر ایجنسی ہیں وہ بھی نہیں ہیں گے، بٹ گورنمنٹ اٹ سیلف آپ جانتے ہیں کہ جس کرائسس سے گزر رہی ہے پھر بھی ہم کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نے آج سے 3 دن پہلے 25,000 روپے پر فیملی جی تھرو بسپ وہ بھی اناؤنس کیا تھا، اس پہ بھی بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اور اب بیسکلی اس ٹائم ریہیب سے زیادہ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے ٹینٹس ہیں جی، کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور دوائیاں ہیں۔ آلریڈی دوائیاں وہاں جا بھی چکی ہیں۔ میں خود گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ ہم نے فارما انڈسٹری کو ریکویسٹ کی ہے کہ برائے کرم مہربانی کریں ان لوگوں کی مدد کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے 2 لوگ ہمارے ساتھ چلیں۔ اسی طرح چیمبر آف کامرس اسلام آباد ہے، سیالکوٹ ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، ان کے جو بھی پریزیڈنٹ ہیں سب سے آج میرا 4تھی دفعہ رابطہ ہوا ہے۔ میں نے کہا مہربانی کریں اس ہفتے میں آپ تمام چیزیں کر لیں، آئی ول ٹیک یو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہاؤ ڈو وی گو؟ پھر میں نے سی ایس بلوچستان سے بات کی، انہوں نے کہا سر سی ایس آپ آئیں گے، جہاں راستہ نہیں ہوگا ہیلی سے ہم آپ کو، اور جو یہ سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ آئیں گے ہم لے جا کے انشاءاللہ بائی نیکسٹ ویک ہم اس کو بڑی تیزی سے شروع کر دیں گے۔ جی سائرہ بانو صاحب، آپ کے تو گاؤں میں بھی بڑے صورتحال خراب ہے، تو جو شاہزین بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اتنی بارش ہوگی، تو این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے جب ان کو رپورٹ دیں گے تو پھر اس کے بعد ریلیف ورک صحیح طریقے سے شروع ہوگا؟ ہو رہا جی، اس طرح سے نہیں ہو رہا نا جی۔ السلام علیکم۔ بڑی حیرت ہوئی کہ اندازہ نہیں تھا کلائمیٹ چینج کا۔ ہم لوگ مطلب ایک ورلڈ رپورٹ کافی عرصے سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ گلوبلی کلائمیٹ کتنی چینج ہوئی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس سال یہ بارشیں ہوں گی۔ 2010 کے سیلاب سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ اس کے بعد کون کون سے قدم اٹھائے، کوئی بھی گورنمنٹ تھی وہ آپ مجھے بتا دیں، وہ آپ کے پاس سروے ہو تو وہ آپ مجھے بتا دیں۔ کیا ان لوگوں نے ڈیمز بنانے تھے، ان لوگوں نے مصنوعی جھیلیں بنانی تھیں، ان لوگوں نے چیک ڈیمز بنانے تھے، کچھ بنا ہے؟
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. پری مونسون کی کیا ان کے پاس پریڈکشن نہیں تھی؟ کیا یہ سب پتہ تھا؟ باقی آپ سندھ کی صورتحال کی بات کریں تو وہاں پر سراسر وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی نااہلی ہے. آپ نے ابھی پچھلے دنوں، میں اس وقت بات کروں گی پورے سندھ کی، کو اپنے علاقے کی بات نہیں کروں گی، لیکن سانگڑ کے ڈی سی کا جو بیان چل رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بابا جہاں پانی چھوڑنا ہے وہاں تو پہلے سے پانی ہے. اچھا. اس کے بعد جب اس کے بیان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بولا کہ میرے پیر نے مجھے 23 تاریخ تک میڈیا ٹاک سے منع کیا ہوا ہے. آج ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ایک دوسرے ڈی سی نے چارج سنبھال لیا ہے. یہ صرف ایک سانگڑ کا مسئلہ نہیں، آپ کند کوٹ کشمور وہاں اوپر سے اتر کے علاقے سے آپ وہاں تک آئیں، ہر ایریا، ہر ڈسٹرکٹ، ضلع، سب کا یہی حال ہے کہ وہاں پر بالکل کوئی وہاں پر انتظامیہ تو ہے ہی نہیں. اور باقی ان کی بات سے کوئی، میں بالکل بھی کوئی ایگری نہیں کرتی کہ ہم لوگوں نے یہ کیا یا وہ کیا. چلیں، ان کا تعلق تو بلوچستان سے ہے نا، لیکن سندھ کی جو صوبائی حکومت ہے ان کے بھی نمائندے ہمارے پاس موجود ہیں اور ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. تیمور طالپور صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، پہلے آپ دیکھیں کہ محترمہ بھٹو صاحبہ کا جو شہر ہے لاڑکانہ، وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ انتظامیہ کی اطلاع کے مطابق ضلع لاڑکانہ میں مکانات گرنے کی وجہ سے 33 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ضلع کمبر شہداد کوٹ میں 40 افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں. اس وقت میرے کیمرہ مین سلیم بھٹو صاحب اگر آپ کو دکھا سکیں کہ لاڑکانہ کی لاہور کالونی میں کیا صورتحال ہے. جگہ جگہ پانی ہے، سڑکیں تالاب بن چکی ہیں اور لوگوں کو شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومت کی جانب سے اب تک پانی نکالنے کے کوئی خاص انتظامات تو دیکھنے میں نہیں آئے ہیں. تاہم بلاول بھٹو زرداری کے 2 روزہ دورہ لاڑکانہ اور دورہ شہداد کوٹ کے بعد اس بات کے آثار نظر آئے ہیں کہ انتظامیہ نے جو مختلف اسکولوں میں ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں اس میں راشن فراہم کرنا شروع کر دیا ہے. تاہم ابھی تک لوگوں کو صحیح معنوں میں ریلیف نہیں مل سکا ہے. ابھی ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے جہاں پر لوگ سارے جاتے ہیں با جماع نماز پڑھنے کے لیے، ابھی وہ بھی گرنے والی ہے اور میرے گھر میں خود 3 فٹ پانی آ چکا ہے. اچھا تیمور طالپور صاحب، یہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حلقے میں یہ صورتحال ہے تو باقی جو سندھ کے علاقے ہیں وہاں پہ تو صورتحال اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہوگی. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سندھ کی جو صوبائی حکومت ہے وہ متاثرین سیلاب کی مدد کرنے میں فی الحال ہمیں ناکام نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسیس پہلے کرنا چاہیے کہ ڈیمیج کیا ہوا ہے اور کتنا ہوا ہے. آج پورا سندھ ایک ایسی حالت میں ہے جو کہ شاید 2010 اور 2011 کے فلڈز میں بھی نہیں تھا. میں کیونکہ خود 2010-2011 میں بھی رین ڈیوٹی کا انچارج تھا اپنے ڈویژن کا، اس وقت بھی میں نے حالات دیکھے، پر جو آج حالات ہیں وہ اس سے بہت بدتر ہیں. دس از اے نیچرل ڈیزاسٹر. آج 300 سے زیادہ لوگ کی شہادت ہو چکی ہے، ڈیتھس ہو چکی ہیں، 1000 سے زائد بندہ زخمی ہے. حامد میر صاحب، کوئی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہوملیس چھت کے بغیر ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ کے اندر 1000 سے زائد کیمپ لگائے ہوئے ہیں الگ الگ ڈسٹرکٹس میں، اور ابھی 1.25 لاکھ سے زیادہ بندہ ان کیمپس کے اندر ہیں. وی آر پرووائڈیڈ دیم فوڈ، شیلٹر، کلین ڈرنکنگ واٹر، اور ہر کیمپ میں ہم نے میڈیکل ٹیمز بھی اسیس کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں جو ان کا علاج بھی کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پر لاڑکانہ ہو، عمر کوٹ ہو، دادو ہو، بدین ہو، کسی بھی ضلع کی آپ بات کریں تو ان کے حالات بہت خراب ہے. جہاں تک بات ہے ایڈمنسٹریشن کی حامد میر صاحب، تو آپ نے دیکھا ہے آج سے نہیں پہلے دن سے پوری سندھ کابینہ، پوری گورنمنٹ مشینری انکلوڈنگ دا چیف منسٹر سندھ، انکلوڈنگ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، ہم سب روڈوں رستوں پر اپنی عوام کے ساتھ ہیں. یس، میں مانتا ہوں ہمارے جو وسائل ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. ہم نے ابھی تک کوئی 85,000 ٹینٹس بانٹے ہیں، پر 10 لاکھ ٹینٹس کی ضرورت ہے. تو میرے خیال سے میری ایڈوائز ہوگی ہماری بہن کو کہ یہ جو ٹائم ہے یہ عمران خان کا ہری پور قسم کے ٹیگز لگانے کا ٹائم ہے، یہ خان صاحب کے جلسے کرنے کا ٹائم ہے، یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کا ٹائم نہیں ہے.
میرے خیال سے وہ جو اربوں خربوں روپے اسمگل کر کے عمران نیازی اپنے اکاؤنٹ میں لایا ہے نہیں اب یہ ہر بات پہ کوئی بات ہوتی ہے. اب آپ شکر ہے کہ 4 سال بعد آپ استعمال کریں. جی بولیں. میری ایڈوائز ہوگی آج ہر پاکستانی, ٹھیک ہے آپ چپ کر جائیں, میں سمجھتا ہوں ساری کی صورتحال دیکھیے. آج ہمارے پیر صاحب نے اعلان کیا پیر جو گوٹ میں جو ہماری درگاہ ہے اور جو مسافر خانہ ہے وہ پورا کھول دیا گیا ہے کہ وہاں پر لوگ پناہ لیے ہوئے 3 وقت کا کھانا. اگر یہ سب اپنے جو کہہ رہے ہیں نا کہ تھوڑا سا یہ کام کر لیں تو یہ ہو سکتا. سیم نالا ہے, سیم نالوں کی پچھلے 10 سال سے صفائی نہیں ہوئی, وہ کس نے روکا ہوا تھا؟ اچھا آپ کو پتا ہے کہ گڑی خدا بخش میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا پرانا گھر گر گیا آج. آپ ان کو آپ سوری اب بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت یہ بلوچستان کے نمائندے بیٹھے ہوئے اسمبلی میں اس ڈیورنگ سیشن جو پچھلا سیشن تھا سب سے زیادہ بلوچستان کے لیے آواز میں نے اٹھائی ہے. اچھا بات سنیں تیمور صاحب, میں آپ سے بھی گزارش ہے, تیمور صاحب اور سائرہ بانو صاحبہ سے بھی گزارش ہے کہ پلیز ایک دوسرے پہ سیاسی تنقید نہ کریں, اور جو متاثرین سیلاب ہیں ذرا ان کے جو مسائل ہیں وہ سن لیں. اور ایک اور علاقہ ہے جیکب آباد, یہاں پہ ہمارے ساتھی ہیں مکیش ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے. جس تک میں جیکب آباد کے بائی پاس کے مقام پر موجود ہوں, جہاں پر میرے ساتھ بارش متاثرین موجود ہیں, اور ادھر میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے یہ سیلاب کا پانی جمع ہے جو مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا یہاں سے گزر رہا ہے. سر کچھ نہیں ہم کو ملا ہے, جب سے ہمارا گھر ٹوٹ گیا ہے ہم بالکل روڈ میں بیٹھ گئے. روڈ میں بیٹھنے والے بھی نہیں ہے ایسے خواہ خود منظر آپ کے سامنے ہے. یہ ربا کا ہے, باقی گورنمنٹ کو تو ہمارے تعاون کرنا چاہیے. ہمارے پاس کوئی بھی ایک تمبو بھی نہیں ہے, بیٹھنے کے لیے بھی نہیں ہے, اور 2 مہینے بے روزگار بھی ہیں اور روزگار بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا اب تیمور صاحب چھوڑ دیں, عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں, سائرہ بانو صاحبہ کو. یہ جو متاثرین سیلاب ہیں خاص طور پہ سندھ میں, جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں ملا, تمبو نہیں ملا, یعنی کہ ٹینٹ نہیں مل رہا ان کو. تو ان کی تو بات پہ توجہ دینی چاہیے نا آپ کو. بالکل حامد میر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر امداد نہ پہنچ سکی ہو, پر پوری گورنمنٹ مشینری کام کر رہی ہے. اور میں تو ایک مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں ایز اے پاکستانی سٹیزن کی حیثیت سے, ناٹ ایز اے ممبر آف دا سندھ کیبنٹ, کہ یہ وہ وقت ہے جب پوری عوام کو, پوری قوم کو ساتھ مل کے کام کرنا ہے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہر کوئی اپنی جیب سے جو اپنے نیبرز کی, اپنے پڑوسیوں کی, اپنے بھائیوں کی مدد کر سکے وہ مدد کریں. وہ مالی مدد ہو, وہ فزیکل مدد ہو, وہ میڈیکل مدد ہو. میں یہ ریکویسٹ کی تھی جو میری بہن نے مائنڈ کی, میں نے کہا جو اربوں روپے فورن فنڈنگ کے پڑے ہوئے ہیں جو ویسے بھی کورٹ قانون کے تھرو واپس لے گی, ان پیسوں میں سے کچھ نکال کے مدد کریں. وہاں سے آپ نکلوا لیں پیسے, بھائیوں بہنوں کی پاکستان کا مدد مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. آپ کو میں کوئی ایسی تنزیہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے کوئی تنزیہ بات نہیں کی. بینکوں کے اکاؤنٹ کا ذکر کریں گے. اچھا آپ کا تو دونوں میں سے کسی سے تعلق نہیں ہے, نہ سوئس اکاؤنٹ سے تعلق ہے نہ فورن فنڈنگ سے تعلق ہے. یہ بتائیں کہ بلوچستان کا جو کیپٹل ہے کوئٹہ, وہاں پہ بھی ایک ڈیم جو ہے وہ شہر کے بہت قریب ہے, تو اس میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. تو ان معاملات کو دیکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے صاحب کارخسا ڈیم, ہماری کولیگ سائرہ صاحبہ نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ حکومت نااہل ہے, 3 مہینے میں 4 مہینے میں ڈیمز, چیک ڈیمز نہیں بنائے. دیکھیں ہم یہاں پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, میری ان سے کوئی مخالفت بھی نہیں ہے. اتنے عرصے میں ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ چیک ڈیم اور ڈیمز بن سکیں. اگر یہ بنا سکتے ہیں تو وہ اہلیت ہم میں نہیں ہے. 3 مہینے کی تو میں نے بات نہیں کی, میں تو 2010 سے بات کی کہ 2010 سے اب تک جو حکومت ہوئی ہے. اچھا وہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی بات نہیں کری, جو بھی 2010 سے سیلاب کی بات. اور سوری مجھے معاف کر دیجیے گا, آپ میرا ٹائم لے لیجیے گا. آپ نے کہا سائرہ صاحبہ, آج پتہ نہیں کیوں سائرہ صاحبہ ہو رہی ہے. میں نے اسمبلی میں جس وقت یہ جشن آزادی کی تقریبات پہ 1 ارب 10 کروڑ لگا, میں تب بلوچستان کی آواز بنی تھی. میں تب وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اور میں نے کہا کہ بلوچستان کا آپ علاقے کا وہ دیکھ لیں, بلوچستان میں کیا میسج جائے گا. وہ پہلے ہی ڈپرائیو صوبہ ہے, وہ لوگ اپنے آپ کو باقی صوبوں سے کمتر سمجھتے ہیں. نہیں تو آپ تقریبات پر بھی آئیے گا پلیز. ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کریں چھوٹی چھوٹی. عمران خان نے گاڑیاں بیچ دی تھیں, بھینسیں بیچ دی تھیں, اس طرح کی چیزیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. سستی شہرت حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جتنی مدت حکومت کو ہوئی ہے, اس مدت میں نہ کوئی ڈیم بن سکتا ہے, نہ کوئی چیک ڈیم بن سکتا ہے. ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ایسی کوئی مشینری نہیں ہے جو اتنی جلدی کر سکے. اٹ نیڈس ٹائم. مگر یہ جو بارشوں کا ذکر کر رہی ہیں, اتنی بارشیں جن کا یہ ذکر کر رہی ہیں, تو ہم سے پہلے تو دوسری حکومت 4.25 سال تھی, وہ شاید اس کا کچھ کر لیتی. ہم یہ کہہ رہے ہیں اب جو بھی مصیبت آئی ہے
یس گورنمنٹ اپنی کوشش کر رہی ہے، جتنی ریسورسز ہیں اس سے زیادہ کوشش کر رہی ہے، اور ہم اپیل کرتے ہیں پورے ملک و قوم کو کہ برائے کرم برائے مہربانی جو بھی متاثر لوگ ہیں آپ بھی حکومت کا ساتھ دیں، انڈیویجولی دیتے ہیں ویسے کرتے ہیں، یہ ہم سب کا فرض ہے جی۔ اچھا مجھے پتہ ہے آپ جواب دینا چاہ رہی ہیں، مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو متاثرین سیلاب ہیں ان کی امداد کے لیے ایک فلڈ ریلیف فنڈ قائم کیا ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے تمام جو کمرشل بینک ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ G12164 اس اکاؤنٹ کا نمبر ہے، کسی بھی بینک میں اگر آپ جائیں گے تو G-12164 جو ہے یہ اکاؤنٹ ہوگا ہر بینک میں، وہاں پہ آپ فلڈ ریلیف فنڈ میں اپنی جو کنٹریبیوشن ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اور سندھ حکومت نے بھی ایک ریلیف فنڈ قائم کیا ہے، تو تیمور تالپور صاحب یہ جو سندھ حکومت کا فنڈ ہے اس کی آپ کیا تفصیلات بتائیں گے ہمیں؟ ہم نے فنڈ بھی قائم کیا ہے جس کی تفصیلات ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ کابینہ کے جتنے بھی وزراء ہیں، ایڈوائزر ہے، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں چیف منسٹر سندھ کے، ان سب کی ایک ماہ کی تنخواہ اور کچھ اور وزیر جیسے کہ میں ہوں، ہم نے 6 مہینے کی تنخواہ اپنی ان کو ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جتنے بھی گورنمنٹ آفیسرز ہیں گریڈ 17 سے اوپر ان کے 15 دن کی تنخواہ، اور ان سے چھوٹے کے شاید 5 دن کی تنخواہ بھی ہم اس فنڈ میں وقف کر رہے ہیں۔ اور جو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وایا BSIP بینظیر شہید بینظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو بھی 25,000 کا اعلان ہوا ہے، جو کہ فلڈ افیکٹیز کی پر فیملی کو ہم دیں گے، جو کہ بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، پر جو آج حالات ہیں ان کو اپنے ان چند مشکل لمحے، یہ مشکل دن گزارنے میں ضرور مدد ملے گی۔ حامد میر صاحب، اچھا سائرہ بانو صاحب، یہ تو ایک اچھا کام نہیں ہے سندھ گورنمنٹ اگر کا، آپ اس کو تو اپریشیٹ کریں گی؟ سر ابھی کچھ باتیں ایسے میں بول نہیں سکتی، 1 مہینے کی تنخواہ کے بجائے 1 دن کی کمائی جمع کروا دیں۔ دوسرا اسے کیا کہتے ہیں، یہ سب کام دیکھیں کچھ نہ پہلے کرنے چاہیے تھے، جس وقت یہ بارشوں کا سلسلہ تھا۔ آپ توشے کارخانہ میں سے ایک چوری کی ہوئی گھڑی تو وقف کر دیں ہمیں۔ کیا کہا؟ چلیں وہ چھوڑیں اس بات کو۔ وہ تیمور ادا میں GDA سے ہوں، میں PTI کی نہیں ہوں، جائیں جا کے سارا بھیجتے بنی گالا اور دے دیں، میں PTI سے نہیں ہوں، میں GDA کی ہوں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی بات کریں۔ اچھا آپ ذرا ان کو بات کر لینے دینا، غیر سیاسی بات کریں، آپ کے کوالشن کیسے ہمیں، میں نے غیر، اچھا آپ دیکھیں آپ دونوں جو ہیں وہ پاکستانی قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں اور آپ آپس میں لڑ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ بہت سارے کام پہلے ہونے کے تھے کہ آپ ایک کیمپس قائم کرتے، ایٹ لیسٹ لوگوں کے جانور کہیں صحیح مقام پر پہنچا دیتے، سکولز اس وقت کھل جاتے، سکول میں لوگوں کو پناہ مل جاتی، باقی چیزیں ہو جاتی۔ اب تو زمینی رابطہ گاؤں سے کٹ گیا، شہر سے کٹ گیا، اب تو لوگوں کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اور ابھی یہ جو 25,000 کی بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ NDM میں BISP کے تحت جائیں گے، میں BISP پروگرام پاورٹی ایلیویشن کی چیئرپرسن ہوں، وہ NDMA نے BISP کو کہا ہے، لیکن جب ہم نے ان سے کرائیٹیریا پوچھا تو ابھی تک وہ کرائیٹیریا مطلب ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ BISP کے پاس جو ہے، جو ان کے پاس سروے ہے وہ تو وہ کہتے ہیں نا پاورٹی لائن سے نیچے لوگوں کا ہے، وہ تو بیچارے تھے، لیکن جو ابھی 10-20 ایکڑ والے یا جو میڈیوکر، جو جن کی تھوڑا سا کاروبار تھا یا جانور تھا، تباہ تو وہ ہوئے، ان کا سروے کس کے پاس ہے، وہ سروے کب ہوگا؟ اچھا ایک اور شہر ہے سندھ کا بہت بڑا، سکھر شہر ہے جی، سکھر شہر کے بھی جو بڑے متاثرین جو ہیں ان کی بھی بڑے پرابلمز ہیں، تو یاسر فاروقی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ سکھر میں کیا صورتحال ہے؟ ضلع بھر میں اب تک 16 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 70 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ نہ کوئی فنڈ دے رہے ہیں، نہ کوئی ٹینٹ دے رہے ہیں، اوپر سے برسات ہے، بچے باہر بیٹھے ہیں، ہمارے سے کوئی بھی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں۔ بتائے گا کھانا آپ کو ملتا ہے، ادویات یہاں پہ مل رہی ہیں؟ بھائی ادھر سکھر میں پہلی بار جو سکھر انتظامیہ ہے بری طرح سے ناکام ہے، سارے بچے ہیں، بچوں کو ایسے پھلسڑے نکلے ہوئے ہیں، پاؤں سے چل نہیں سک رہے ہیں، دودھ اس کو نہیں مل رہا ہے۔ سکھر میں بہت برا ہو رہا ہے، یہاں کے سب MN مسٹر بڑے بڑے کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، کالیارے روڈ پہ دیکھ کے چلے جا رہے ہیں۔ جی تیمور تالپور صاحب، یہ سائرہ بانو صاحبہ نہیں کہہ رہی ہے، سکھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے کرنا چاہیے۔
حامد میر صاحب، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمیں 10 لاکھ ٹینٹ کی اشد ضرورت ہے ہر کسی کو شیلٹر دینے کے لیے، پر ہمارے پاس صرف 84,000 ٹینٹ تھے جو ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ جہاں تک کیمپس کی بات ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں کیمپ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ان کیمپس کے اندر 2 وقت کا کھانا، صاف پینے کا پانی اور میڈیسنز مہیا ہو رہی ہیں۔ ہمیں ایشو کیا ہو رہا ہے کہ لوگ جیسے عمرکوٹ میں، میر پرخاص میں اپنے گھروں سے نکل کر الگ الگ ایریاز میں بھٹیں جو سندھ میں کہتے ہیں، جو ڈیونز ہوتی ہیں، سینڈ ڈیونز، ان کے اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ ان تک یہ چیزیں پہنچانا مسئلہ ہے۔ میری گزارش ہے، ہم نے ٹرانسپورٹیشن کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے، جو اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں مانگیں گے ان کو ٹرانسپورٹیشن ملے گی۔ مہربانی کر کے ہمارے کیمپس میں آئیں تاکہ ہم آپ کی بیسک نیسیسٹیز اور جو میڈیسنز کی آپ کو ضرورت ہے وہ سندھ حکومت آپ کو فراہم کر سکے۔ آج یہاں پر جو 90% کراپ تھا سندھ کا، وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ چھوٹے زمیندار سے لے کے بڑے زمیندار کا جو ذریعہ کمائی تھا وہ نہیں رہا، بیکاز وی ہیو بین ہٹ ود اے ڈیواسٹیٹنگ کلیمٹی۔ آگے جا کے اور پرابلمز ہوں گی، جو ہمارا جو فصل نہیں بنے گا اس کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ کیسے اور کہاں سے اس کی ہمیں ریپلیسمنٹ لانی پڑے گی، ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا، کیسے یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ دس از اے لاٹ آف تھنگز۔ ہمارے جو سندھ کے رستے تھے، کوئی 570 روڈ ایسے ہیں تقریباً جو کہ 2000 سے زائد کلومیٹر ہوتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ 45 بریجز سندھ کی جو ہیں وہ ان بارشوں میں متاثر ہو گئی ہیں، ڈیمیج ہو گئی ہیں۔ یہاں پر 1 لاکھ ایسا گھر ہے غریب آدمی کے کچے گھر جو کہ گر چکے ہیں، 2.25 لاکھ گھر ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ تو یہ فگرز تو آپ کے پاس ساری ہیں، گزارش کروں کہ سب کو فگرز تو آپ کے پاس ساری ہیں۔ شاہزین بگٹی صاحب، یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے، اس کے نتیجے میں اگلے سال اس سے بھی زیادہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے، اور پاکستان جو موسمیاتی تبدیلی کے باعث خطرات کی زد میں جو ممالک ہیں اس میں پاکستان 5ویں نمبر پہ ہے۔ یہ ایک جرمن تھنک ٹینک جو ہے اس کی یہ رپورٹ ہے، اور خطرناک ترین ممالک میں پہلے پورٹو ریکو ہے، پھر میانمار یعنی برما ہے، ہیٹی 3رے نمبر پہ ہے، فلپائن 4تھے اور پاکستان 5ویں نمبر پہ ہے۔ اور اس سال جو گلیشیئرز جو ہیں وہ بھی پگھل رہے ہیں، اور جو گلگت بلتستان میں جو جھیلیں ہیں وہ پھٹ رہی ہیں، اور ان کا جو پانی ہے یہ آپ کے دریاؤں میں اور ندی نالوں میں آئے گا، اور پھر یہ پانی جو ہے یہ ٹریول کرے گا، اور یہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور دیگر علاقوں سے ہوتا ہوا سندھ پہنچے گا، اور یہ بھی سلسلہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کے سامنے ہے جی، بلوچستان میں جس طرح گزشتہ سوا ماہ سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، فلڈ ہے، مگر آنے والے یہ سپیل ختم ہو جائے تو اس کے بعد یقیناً گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ ڈیمز جہاں جہاں ظاہر اب ساری چیزیں وٹنس سب نے کی ہیں۔ یہ جو ایک بہت سے لوگوں کو شکایت ہے بیوروکریسی سے، سب افسران سے شکایت نہیں، بہت سے افسران اچھے بھی ہیں، بڑی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، لیکن جب آپ گئے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اپنے صوبے کے سیلاب زدہ علاقوں میں، وہاں یہ شکایت دیکھنے میں آئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو کچھ مس گائیڈ کیا گیا، ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ شکایت دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی، پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد اس میں کافی فرق پڑا ہے جی، اور آج بھی ہماری یہاں آنے سے پہلے این ڈی ایم اے کے ساتھ ایرا میں میٹنگ تھی، احسن اقبال صاحب ہم سارے بیٹھے تھے، اور ادھر این ڈی ایم اے چیئرمین کو یہی بتایا گیا کہ ود ان 3 days فرام ناؤ آپ جلد سے جلد ایک کنسائنمنٹ بھیجیں جس میں ٹینٹس ہیں، راشن ہیں۔ تو یہ ٹینٹس کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ جی یہاں دیکھیں ہماری جو اپنی لوکل مارکیٹ ہے پروڈکشن وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم یہ پورا نمبر میٹ کر سکیں، اب یقیناً وہ امپورٹ ہی کرانا پڑے گا۔ ہم لوکل لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پروڈیوس کریں، اب جو لوگوں کی شکایت ہے اس حد تک درست ہے کیونکہ ہماری اپنی پروڈکشن لائن نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 پوری دنیا میں یہاں ماسک مہیا نہیں تھے، اس اسلام آباد شہر میں ہمیں سینیٹائزرز نہیں ملتے تھے، پینک بائنگ ہو گئی تھی۔ اسی طرح اب دیکھیں ٹینٹس اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ کل نکلیں کہ جی آپ کو 2 ملین ٹینٹ مل جائیں، تو ہو نہیں سکتا، اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل۔ تو اب ہمیں دیگر ممالک سے ہی منگوانا پڑے گا جی، تو اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، ورنہ حکومت کی نیک نیتی ہے، حکومت کوشش کر رہی ہے، اور یقین کریں ہمارے اپنے پاس اگر آپ پاکستان میں پتہ بھی کروا لیں جتنے لوگ ٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہمیں دے نہیں سکیں گے۔ جی آپ ایگری کرتی ہیں کہ 2 ملین ٹینٹ اچانک کہاں سے آئیں گے؟ پاکستان میں آپ پتہ کر لیں جی، if I'm wrong آپ پتہ کر لیں۔ تو یہ دیکھیے 1 ماہ سے یہ چل رہا ہے نا، تو یہ تھوڑے انتظام تو انتظامیہ کو کرنے چاہیے۔ مجھے صرف آپ 1 منٹ دے دیں، جب بات سٹارٹ ہوئی تھی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ سندھ میں کیا ہوا، میں نے کہا یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے، یہ بیچ میں سیاست کو لے کر آ گئے، کیونکہ یہ پروگرام آپ کے لاکھوں لوگ پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں، یہ سیاست کو بیچ میں لے کر آ گئے۔ آپ نے ویڈیوز دکھائیں لوگوں کی شکایتوں کی
ان کو کہیں سندھ گورنمنٹ کو کہ 2-3 ویڈیوز آپ کو سینڈ کریں جس میں یہ ریلیف دے رہے ہوں, جہاں ریلیف کیمپ میں لوگ بیٹھے ہوئے اور سکون سے بیٹھے ہوئے اور ان کو دعا دے رہے ہوں کہ انہوں نے ہمیں ریلیف دیا, ہم بیٹھے ہیں, یہ دوائی بھی, یہ ہمارے بال بچے وہ ہیں. ان سے 2-3 ویڈیوز منگوا لیں اگر ابھی آ سکتی ہیں تو اگلے پروگرام انہوں نے بھی کام کیا ہوگا. باقی سر دیکھیے, میں کسی بھی بات سے میں آپ یہ کہیں گے یا پھر کہیں گے میری مطلب میں کسی بھی بات سے ان کی اگری نہیں کرتی. سٹارٹ پھر میرا 14 اگست سے آتا ہے کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا, کیونکہ اس وقت بھی 4-5 لاشیں سندھ ان کے جو سکھر بیراج کے دروازے میں پھنسی ہوئی تھی, لیکن ہم نے یہاں پر قوم کو ثبوت دینا تھا کہ ہم زندہ قوم ہیں. جس پہ اسپیکر صاحب نے میرا مائک بند کیا کہ آپ نے 22 کروڑ عوام کی توہین کی ہے. ارے اگر سانسوں کا نام زندگی ہے تو زندہ ہے, احساس مر چکے ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ابھی بھی یہاں پر آپ اسمبلی, میں تھوڑی سی سیاست کی طرف اس لیے لے کر جا رہی ہوں کہ یہاں پر وزراء اپنی تنخواہ کٹوا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک غریب بندہ جس کا گھر ہی سیلری پر چل رہا ہے اس کی تنخواہ کاٹ رہے ہیں, جس کو بجلی کا بل, کھانا پینا, پیٹرول, ہر چیز اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے, آپ اس کی 5 دن کی یا 15 دن کی تنخواہ کاٹ رہے ہیں, یا تو ان افسران کی کاٹ رہے ہیں جن کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اوپر کی کمائی ہے. ایک غریب بندہ جس کی تنخواہ ہی 40,000 روپے, اس کے آپ 10 دن کی سیلری کٹوا رہے ہیں. بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے دیا. میں ایک مجھے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان میں یہ جو موسمیاتی تبدیلیوں اور بارشوں کی وجہ سے جو اتنی تباہی آ رہی ہے نا, اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن اس میں ایک اور وجہ ہے, اس پہ آپ سب کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا تھا تو پاکستان کی کا جو کل رقبہ تھا اس پہ جو جنگلات تھے 33%, جو 33% پاکستان کا جو علاقہ تھا وہ اس میں جنگلات تھے. آج 2022 میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جنگلات کتنے ہیں؟ ٹوٹل جو پاکستان کی کا جو رقبہ ہے اس پہ آج یہ صرف 5% رہ گئے ہیں. 33% سے صرف 5% رہ گئے ہیں. تو تیمور طالپور صاحب, آپ کیونکہ وزیر جنگلات بھی ہیں, تو آپ یہ ذرا بتائیں گے کہ سیلابوں کو روکنے میں جنگلات کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ حمید صاحب, آپ نے بہت ہی بات اچھی اور پروڈکٹیو کی ہے, کیونکہ فیوچر میں یہ سارے مسئلے کلائمیٹ چینج کو جو ہم بہتر کر سکتے ہیں, جو مسئلے حل کر سکتے ہیں, وہ فارسٹیشن کے تھرو ہی ہوگا. مجھے آپ کو خوشی ہوگی حامد میر صاحب یہ بتانے میں کہ جب عمران نیازی صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کے ہی وفاقی وزیر انوائرمنٹ نے ایک بیان دیا تھا اور ایک ریٹن سٹیٹمنٹ دی تھی سرکاری پیپرز کے اوپر, جس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ سندھ میں جو سب سے زیادہ پلانٹیشن آف فارسٹ ہوئی ہے وہ سندھ کے صوبے میں ہوئی ہے. تو یہ عمران نیازی کے منہ سے بات بڑی لوگوں کو اپیلنگ لگی تھی. اگر سندھ میں سب سے زیادہ پلانٹیشن ہوئی تو ابھی سب سے زیادہ تباہی سندھ میں کیوں ہو گئی؟ حمید میر صاحب, یہ چیزیں ڈیکیڈز کے بعد آپ کو فائدہ دیتی ہیں. ایک دن میں 2 دن میں ٹریز کو بڑا ہونے میں, گرو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ابھی ایٹ دا مومنٹ آپ اگر ریکارڈ دیکھیں گے, اور سر مینگرووز کا میں آپ کو حمید میر صاحب بتاتا چلوں کہ مینگروو کی جو 4th لارجسٹ انڈس ڈیلٹا ہے پوری دنیا میں, وہ ہمارے سندھ کے صوبے میں ہے, اور 3 بار ہم گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ چکے ہیں فار آور. اچھا, اب میرے پاس کیونکہ وقت کم ہے تو سائرہ بانو صاحب یہ تو مانے گی نا آپ؟ ہاں جی, یہ سنا تھا, یہ جو اچھا کام ہے ظاہر ہے اس کو ماننا چاہیے. باقی یہ کہ جو بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ اگر وقت سے یہ بھل صفائی اور نالوں کی کھاٹی اور یہ سب کچھ ہو جاتا, کیونکہ 14 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, میں کوئی تنقید نہیں کر رہی, میں صرف بتا رہی ہوں کہ اگر یہ کام ہوتے تو آج سندھ کی عوام جو بیچاری بدحال, بے حال, بے یارو مددگار ہے, کیونکہ اب انہوں نے بولا کہ وہ بھٹ پر ہیں, کیونکہ اگر بھٹ پر ہم ووٹ لینے تو چلے جاتے ہیں تو اس بھٹ کے اوپر ان کی مدد کرنے کیوں نہیں جا سکتے. اور جیسے کہ ہمارے صرف 1 منٹ کہ پیر صاحب نے درگاہ اور مسافر خانے اور سب دروازے کھول دیے, اور انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو بولا کہ سب اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں متاثرین کے لیے. تو ماشاءاللہ سے ان کے پاس مخیر حضرات کی فوج ہے, ان کو چاہیے کہ ان سب کو بولیں کہ ایٹ لیسٹ کچھ نہیں 20-20, 30-30 لوگوں کی اگر ہم مدد کریں اپنے اپنے علاقے میں تو گورنمنٹ سے مدد کی یا کہیں ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. آخری بات کوئی آپ آخری بات لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں؟ میر صاحب گزارش ہے, سائرہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سم نالے صاف ہوں, سم نالے اتنا پانی نکال نہیں سکتے ہیں. میں خود بھی زمیندار ہوں, ڈسٹرکٹ سانگڑ میں بھی میری زمین ہے, میرے گھر کے اندر باہر 6 فٹ پانی ٹھہرا ہوا ہے. غریب کو ان کا تعلق بھی سانگڑ سے ہے. میری گزارش سنیں, سانگڑ میں ہماری آبائی زمین ہے جس کو تقریباً 85 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا
کہ یس پاکستانی بحیثیت قوم تمام کو مدد کرنی چاہیے. میرا خیال ہے مدد ود ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہونی چاہیے. چلیں آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ. اس وقت پاکستانی ہماری سیاسی قیادت آپس میں لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کی مدد کرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. چلیں.